अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप देख रहे हैं दुरून टीवी। हम आपको आज बलूचिस्तान असम्बली में दिन भर क्या होता रहा और मामला कैसे कहाँ पे मुड़ते रहे मामलात और किसका रवैया कैसा था और असम्बली में पूरा दिन क्या होता रहा, तमाम जो आंखों देखा हाल है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो हमारे नए नाजरीन हैं, आगे बढ़ने से पहले वो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में हमें फ़ीडबैक भी देते रहें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने वीडियोस बेहतर से बेहतर बना दें। चलें जी, आज चूँकि 26 मई का दिन था तो कल ही हमें नोटिफिकेशन बलूचिस्तान असम्बली की तरफ से मौसूल हुआ था कि आज के दिन यानी कि 26 मई के सुबह 10 बजे बलूचिस्तान असम्बली का इजलास होना है। इजलास ज़ाहिर है कि तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक थी। तो हम असम्बली पहुँचे। अच्छा, असम्बली पहुँचने से पहले मैं आपको कल रात की थोड़ा सा बात मैं आपको शेयर करूँगा, क्योंकि कल मैंने अपने प्रोग्राम में नहीं बताया था। कल रात को ही हमें पता चला था कि बलूचिस्तान हुकूमत ने एक स्ट्रेटजी बना दी है। उसमें ये है कि जो 20% जो कुल तादाद है उसके 20% जो है जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद पे साइन किया था, टोटल 13 थे, लेकिन 14 थे, लेकिन 13 लोगों ने आना था और असम्बली में और तहरीक अदम एतमाद पेश करने थे। इस हवाले से रात को भी हमें पता चला था कि 2 से 3 बंदे ऐसे होंगे कि वो बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में आएंगे ही नहीं। अगर वो नहीं आएंगे तो स्पीकर के रूलिंग के तहत, चूँकि कोरम पूरा नहीं होगा पेश करने का जो मुहर्रिकीन है उनका, तो ये जो करारदाद है ये ऑटोमेटिकली स्पीकर के रूलिंग के बाद एक कलअदम करार दी जाएगी। ये रात को हमें बहरहाल थोड़े बहुत ज़ाहिर के सोर्सेज हैं उन्होंने हमें ये बात शेयर की थी और नाम भी बताए थे कौन कौन है। इस दौरान बहुत से हमारे नाज़रीन ने उन्होंने हमसे पर्सनल रब्ता किया और पूछने की कोशिश की, लेकिन चूँकि एक जब सोर्स आपको एक ख़बर देती है तो आपने उसको उस टाइम तक नहीं बता सकते जब तक उनकी अपनी मर्ज़ी ना उसकी राय ना हो। तो जिन सोर्सेज ने हमें ख़बर दी तो उन्होंने कहा कि जी फ़िलहाल आपने ये बात डिस्क्लोज़ नहीं करना है, इसको शेयर नहीं करना है, जब सारा एपिसोड हो जाएगा उसके बाद आपकी मर्ज़ी है आपने बात करनी है नहीं करनी है। तो इसलिए रात को हमने किसी से इस बात को शेयर नहीं किया। तो अभी मैं आपसे शेयर कर रहा था जैसे कि 2 से 3 बंदे वो हमें रात को ही पता था नहीं आएंगे। तो आज हुआ भी वही। हम जब 10 बजे बलूचिस्तान असम्बली पहुँचे तो वहाँ पे हमने कोई 12 बजे तक हमने इंतज़ार किया। हुकूमती इत्यादी अरकान तो आए, उसमें ज़मरुक कचकज़ई आ गया, मीर असदुल्ला बलोच आ गए, लेकिन जो मुहर्रिकीन हैं वो नहीं पहुँचे। तो चूँकि सोर्सेज ने जो ख़बर दी थी हमें तो क्लिक होना शुरू हुआ, जी मामला तो बड़ा गड़बड़ है, लोगों ने नहीं आना है और जितने लोग हैं उन्होंने नहीं आना है, तो ज़ाहिर है कि ये तो करारदाद ही पेश ही नहीं हो सकेगी। तो ये तो हमें थोड़ा बहुत मतलब रियलाइज़ होना शुरू हुआ, उस ख़बर की हकीकत हमारे सामने आना शुरू हुई। काफ़ी इंतज़ार के बाद जाम साहब, सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब, जो असल मुहर्रिकीन हैं, ज़हूर बुलेदी साहब, वो पहुँचे। उन्होंने बहरहाल मीडिया टॉक की। इससे पहले कि बलूचिस्तान असम्बली में जाके करारदाद पेश करते, उससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की। तो मीडिया से जो बातचीत की, ज़ाहिर है कि बहुत से नाज़रीन ने उनको देखा होगा, लेकिन मैं जो उस पर बात करना चाहता हूँ वो थोड़ा सा शायद अलग हो। वो ये है कि देखें, असम्बली इजलास से पहले जाम कमाल ख़ान साहब ने बिल्कुल ओपनली कह दिया कि जी हमारे जो करारदाद है वो नाकाम हो गया है, हम उसमें नाकाम हो गए, हम करारदाद पेश करने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि हमारे बंदे जो 13 बंदे में ज़रूरत है मुहर्रिकीन में से, उनमें से 2 बंदे नहीं हैं। जब नहीं है तो नहीं हो सकता है करारदाद पेश। उन्होंने पेशगी बता दी। ज़ाहिर है कि ये तमाम रिपोर्टर्स के लिए एक ब्रेकिंग ख़बर थी, उन्होंने ब्रेकिंग ख़बर चला दी। ये दरअसल जाम साहब इजलास से पहले जो भी उसके पत्ते थे उसने गिरा दिए, उसने मतलब हार मान लिया। ये हो गया जी। फिर उन्होंने कहा कि जी असल में, जाम साहब ने कहा और सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ने कहा कि असल में उन्हें जो धोखा दिया है वो PDM ने दिया है।
پی ڈی ایم نے کیسے دیا ہے جی؟ پی ڈی ایم نے تو وعدہ کیا تھا اسلام آباد میں، انہوں نے کہا تھا جی ہم تحریک عدم اعتماد میں آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کو سپورٹ کریں گے، اور میر عبدالقدوس بزنجو کو جو ہے وہ نکال لیں گے، کوئی اور وزیر اعلیٰ لائیں گے۔ تو اس میں انہوں نے سارا جو ملبہ ہے وہ پی ڈی ایم کے اوپر ڈال دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ آیا پی ڈی ایم نے آپ کو دھوکہ دیا ہے؟ چلیں میں 5 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو جناب اعلیٰ جن لوگوں نے ڈرافٹ پہ تحریک عدم اعتماد کے جو سائن کیے تھے، کم سے کم وہ تو آپ موجود کر لیتے نا، ان کی تو حاضری آپ یقینی بنا لیتے نا، وہ آپ کر نہیں سکے، اور آپ پی ڈی ایم پہ جو ہے ملبہ ڈال رہے ہیں جی پی ڈی ایم نے نہیں ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ کیونکہ جب آپ نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی تو اس میں پی ڈی ایم کا سوائے ای ایم پی کے 2 اراکین کے 3، اس کے علاوہ پی ڈی ایم کے کسی ممبر نے جو ہے وہ پارٹی کے ممبر نے وہ اس کے تو سائن نہیں تھے ڈرافٹ پہ، ان کا تو اس اجلاس میں آنے کا تک بھی نہیں بنتا تھا۔ اگر وہ آ بھی جاتے تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے اسمبلی کارروائی کے کورم پورا کر لیتے نا، وہ آپ کے عدم اعتماد کے قرارداد پیش ہونے کی جو کورم ہے وہ تو وہ پورا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے لیے وہی لوگ ضروری تھے موجود ہونا جنہوں نے سائن کیے تھے۔ تو جی سب سے پہلے تو یہ آپ کو سوچنا چاہیے تھا الزام کمال خان صاحب کہ بھئی ہم نے جو محرکین ہیں وہ ان کو ہم اکٹھے کریں تاکہ پراپر یہ قرارداد پیش ہو سکے۔ جب قرارداد پیش ہوتا، جب رائے شماری اگلا اجلاس جب اسپیکر بلا لیتا، پھر آپ جا کے پی ڈی ایم کے ساتھ ادھر ان کو بلا، اگر وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو آپ کا گلہ برجا ہوتا، نمبر 1۔ دوسری بات ہے، دیکھیں ہم نے ان سے سوال بھی کیا تھا کہ جی جب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا قرارداد جو ہے وہ ہم ناکام ہو گئے ہیں، اس کو ابھی ہم پیش کرنے کے قابل نہیں رہے، تو آپ وڈرا کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں ہم جائیں گے اسمبلی میں بیٹھیں گے، بس اسپیکر کی رولنگ سن کے نکل جائیں گے۔ پولیٹیکلی یہ ہونا چاہیے تھا کہ چونکہ جمعیت علماء اسلام کا ظاہر کہ ایک رابطہ تھا جام صاحب کے ساتھ، ان سے ایک گروپ جام صاحب، باقی جو گروپ ہے سردار مدرن صاحب، ظہور بلیدی صاحب، سلیم کوثر صاحب، جو بھی ہے گروپ، وہ کم سے کم جمعیت سے کوئی اپنے طور ایک رابطہ کرتے کہ جی ہمیں کوئی مطلب ظاہر ہے کہ جب پیش نہیں ہوگا تو پھر پولیٹیکلی تھوڑا سا ڈیمیجنگ ہے نا، تو کم سے کم آپ ہمیں ایک سافٹ کارنر دیں یا سافٹ راستہ ہمیں دے دیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہوتا کہ جو پارلیمانی جماعتیں ہیں وہ جام صاحب کے پاس چلے جاتے اور پھر آ کے میڈیا کے سامنے کہہ دیتے کہ جی ہم نے جا کے جام صاحب کو منا لیا ہے، اس لیے وہ اپنا قرارداد پیش نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے باقی اور کچھ نہیں ہوتا۔ جو فیس سیونگ ہے، جو ایک سافٹ کارنر جو ہے وہ جام صاحب کو اور اس کی ٹیم کو ضرور مہیا ہوتی، اس کے گروپ کو مہیا ہوتی۔ میرے خیال میں یہ موقع بھی جام صاحب نے گوا دیا۔ اچھا، جیسے ہی نوابزادہ طارق مغسی صاحب کو یہ پتہ چلا کہ جی ہمارے جو اصل محرکین ہیں جس کے لیے قرارداد پیش ہونے کے لیے ضروری ہیں 13 لوگ، ان میں سے تو 2-3 موجود ہی نہیں ہیں، تو یقین مانے نوابزادہ طارق مغسی نے وہیں کڑے لابی میں وہ واپس ہو گئے۔ تو انہوں نے جام صاحب کو صرف اتنا جو ہمارے قانون میں پڑھی، انہوں نے کہا کہ جب آپ کے پاس 13 بندے پورے ہوں، 12 پورے ہوں، جب 13ویں میں ہوں، میری ضرورت پڑے تو میں ادھریوں میں آ جاؤں گا۔ تو ظاہر ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ جی 13 تو پورے ہوں، اگر میں جا کے اسمبلی ہال میں بیٹھ بھی جاؤں تب بھی 11 لوگ ہی موجود ہوں گے، اس لیے نوابزادہ صاحب وہیں سے گئے ہی نہیں، تو واپس چلے گئے، اسمبلی سے نکل گئے۔ تو اس طرح محرکین 11 رہ گئے، تو ظاہر ہے کہ 11 رہ گئے تو مورل اور ڈاؤن ہو سکتا ہے ان کا۔ ایک دوسری بات جو ہمیں لگا کہ اس سارے ایپیسوڈ میں کہ جام صاحب کے بقول کہ پی ڈی ایم نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا کہ آپ وڈرا ہو جائیں، تو پی ڈی ایم کے جماعت آپ سے کیسے رابطہ کریں گے؟ جب آپ نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی تو اس سے پہلے آپ نے جا کے دونوں جماعتوں کا جو ہے وہ
ان کے ساتھ کوئی لاحمل طے کر لیتے، کوئی اس موومنٹ کو میچیور کرنے کے لیے. چونکہ بی ایم پی تو شروع دن سے ہی سب کو پتہ تھا جی وہ ساتھ نہیں دے گا، لیکن جمعیت کے حوالے سے تو یہ ضرور کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے شاید جام صاحب کا ساتھ دینا ہے. لیکن وہ بھی ایک رات پہلے، یعنی کہ 18-20 گھنٹے پہلے، وہ بھی پکچر ہمارے جیسے رپورٹر کو، جرنلسٹ کو جب پتہ چل گیا کہ جمعیت کا موقف، یعنی جمعیت نے اپنا کلیئر ایک اسٹانس لے لیا ہے، ابھی وہ جام صاحب کا ساتھ نہیں دیں گے، تب جام صاحب کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے تھی. چونکہ جام صاحب کے یا اس گروپ کے بقول کہ انہوں نے اس لیے کیا تاکہ ہم ایکسپوز کر سکیں کہ جی پی ڈی ایم نے جو ہم سے معاہدہ کیا ہے وہ معاہدہ پہ عمل درآمد نہیں کیا پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، تو اس لیے ہم ان کو ایکسپوز کرنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ بھی بات مان لیتے ہیں کہ جی آپ نے اس کو ایکسپوز کر لیا. لیکن دوسری جانب پی ڈی ایم کے دونوں جماعتیں ہیں، جمعیت اور بی ایم پی، کہہ رہی ہیں کہ جی ہم نے تو باپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا وعدہ کیا ہی نہیں ہے، کوئی ایسی کمٹمنٹ کی ہی نہیں ہے جب مرکز میں حکومت تبدیل ہو رہی تھی. تو یہ دو موقف ظاہر ہے کہ جام صاحب کو پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے جام صاحب کو کہا ہو کسی نے، یا ہو سکتا ہے جو باقی جماعتیں کہہ رہی ہیں. خیر یہ آگے جا کے پتہ چل جائے گا. پھر دیکھیں ایک اور بات یہاں پہ بنتی ہے کہ جام صاحب کی جو جماعت ہے وہ حکومت میں ہے، مرکز میں 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں. کم سے کم اگر یہ اکٹھے ہوتے باپ کے جو ایم این ایز ہیں، یا وہ جام صاحب کے بھی سپورٹ کرتے، تو ممکن تھا اگر وہ ایک تڑی بھی دے دیتے نا شہباز شریف کو، یا مولانا فضل الرحمان کو، یا آصف علی زرداری کو، جی اگر آپ بلوچستان میں ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم مرکز میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. جب باپ مرکز میں ساتھ چھوڑ دے تو ظاہر ہے کہ مرکزی حکومت ہی نہیں رہے گی. جب آپ گلہ پی ڈی ایم سے کر رہے ہیں، وہی گلہ وہ فیصلہ آپ نے اپنے پارٹی کے اندر کیوں نہیں کیا ہے؟ پھر اصل تو ظاہر ہے کہ جہاں آپ کی پارٹی ہے، آپ کہتے ہیں میں پریزیڈنٹ ہوں نا، اپنا فیصلہ آپ ادھر کر لیتے. یار اگر پی ڈی ایم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو ہم نے مرکز میں شہباز شریف کا ساتھ نہیں دینا ہے، اور جیسے ہی ہم اپنے 5 عدم آپ نکل لیں گے تو اس کی حکومت دڑام سے گی. مطلب ایک مضبوط ایک ہتھیار آپ کے پاس تھی جس کو آپ نے استعمال نہیں کیا. استعمال کیوں نہیں کیا؟ استعمال اس لیے نہیں کیا کہ باپ کے ایم این ایز وہ جام صاحب کے جو احکامات ہیں وہ نہیں مانتے، وہ جام صاحب کو ایز اے صدر نہیں مانتے، وہ جام صاحب کو اپنا پارٹی لیڈر نہیں مانتے. ظاہر اگر لیڈر ہوتا مان لیتے تو اس کے فیصلوں کو، وہ اگر وہ فیصلہ کرتا جی کہ اس طرح ہم نے کرنا ہے تو وہ بھی مان لیتے. تو ایک مرکزی حکومت کو آپ جھنجھوڑ سکتے تھے، اس کو بلیک میل کر سکتے تھے، اس کو خوف زدہ کر سکتے تھے، اس کو ٹکنوں پہ جھکا سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ بھی گلہ جام صاحب کا یا پی ڈی ایم کا وہ بنتا ہی نہیں ہے، یار مدرند کا سوری، بنتا ہی نہیں ہے پی ڈی ایم سے. پہلے آپ کا گلہ اپنے پارٹی سے بنتا ہے، پارٹی کو آپ نے آرڈر کرنا تھا کہ جی یہ تو یہاں مرکز میں ہم نے یہ فیصلہ کیا، آپ یہ میسج کنوے کر دیتے تمام لوگوں کو، تو پھر یہ معاملہ کہیں نہ کہیں کسی منطقی انجام تک ہم پہنچ سکتا تھا، کوئی فائدہ پہنچایا جا سکتا تھا باپ کے اراکین کو. یہ تمام باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھے، جو مجھے ایز اے جرنلسٹ صحافی لگا، جام صاحب نے جو ٹویٹس کیے تھے نا، مجھے مطلب ابھی میں آپ سے شیئر کروں، مجھے عجیب لگا. وہ کیوں عجیب لگا؟ وہ اس لیے کہ جب جام صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے جو محرکین ہیں جنہوں نے تحریک عدم اعتماد کے ڈرافٹ پہ سائن کیا ہے، جو 14 لوگ ہیں، ہم نے تمام کے تمام لوگوں کو جا کے جمعیت کے حوالے کیا ہے، جی آپ فیصلہ کر لیں. میر قدر بزنجو کو نکالنا ہے ایز اے وزیر اعلیٰ، آپ فیصلہ کریں جس کو وزیر اعلیٰ لانا ہے، پھر مشاورت کریں گے کہ جمعیت سے آنا ہے، بی ایم پی سے آنا ہے، یا باپ کے اس دڑے سے آنا ہے، پی ٹی آئی سے آنا ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ بعد میں کریں گے. یہ آپ کے حوالے ہیں 14 لوگوں.
مجھے تو عجیب لگا، عجیب اس لیے لگا کہ بھئی آپ اپنے 8 اراکین اور باقی پارٹی کے لوگوں کو آپ جا کے فی سبیل اللہ کسی اور پارٹی کی گود میں رکھیں گے تو وہ فیصلہ اپنی مرضی کا کروائے گا آگے والے بندے سے، وہ اپنا انٹرسٹ دیکھے گا، اپنی پارٹی کا انٹرسٹ دیکھے گا، جا کے ان سے مذاکرات کرے گا، ان سے اپنی بات منوائے گا۔ مولوی واسن نے ایگزیکٹلی وہی کیا۔ آپ نے ان کے پلڑے میں سب کچھ ڈال دیا، اس نے جا کے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ملا، اس کا پارٹی کے اپنے معاملات، اپنے حلقے کے معاملات سب کو اس کے سامنے رکھا اور ان سے ایگری کروا دیا۔ جب ایگری کروا دیے تو اس نے کہا کہ ابھی تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور کو وزیر اعلیٰ لانے کی، جب ہمارے مطالبات مان لیے گئے ہیں اور اس میں امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا تو ہمیں پھر کیا ضرورت ہے ہم کسی اور وزیر اعلیٰ کو لے کے آئیں۔ اور یہ آخری بجٹ ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ حکومت مجید 4 سال 5 سال چلنا تھا، وہ کہتے چلیں جی اس بجٹ میں ہم کروا اگلا، پھر ان کو پتہ تھا کہ آخری بجٹ ہے، موجودہ حکومت کا آخری بجٹ ہے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنی اسکیمات شامل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد الیکشن ہونا ہے تو پھر نئی حکومت جس طرح کا آنا ہے تو آ جائے گا۔ تو ان کو کیا سر درد تھی جمعیت کو یا بی ایم پی کو کہ آپ 14 لوگ دیں اور خود بات نہیں کریں اور وہ اپنے لیے بارگیننگ نہیں کریں گے، آپ کے لیے کریں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے نا کہ مولانا عبدالواسع صاحب میں کوئی جا کے وزیر اعلیٰ سے بیٹھے وہ کہے کہ جی نعرہ اراکین کے یہ مطالبات مان لیں، نہیں تو ہم وہ عدم اعتماد لائیں گے۔ وہ تو کہے گا کہ میرے حلقے، میرے پارٹی، میرے لوگوں کا یہ چیزیں ہیں، ان کو مان لیں، ان پر امپلیمنٹ کروا دیں، نہیں تو ہم جائیں گے دوسرے گروپ کے ساتھ، جائیں گے تو آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ وہ تو اپنی بات کر رہے تھے، جب اپنی بات کر لی تو انہوں نے منوا لیا، تو پھر گلا نہیں بنتا، سیاست میں گلا نہیں بنتا، سیاست میں موقع مناسبت سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنے وقت رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔